बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइटल तो आपने पढ़ा होगा, ब्यूटी टिप्स के हवाले से है। तो आप कहें कि पता नहीं आज क्या हो गया, मौलवी थोड़ा सा बहक गया, ब्यूटी टिप्स बताने लग गया। पता नहीं दुकान शायद नहीं चलती होगी। भाई दुकान अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है, लेकिन ये जो ब्यूटी टिप्स है इसका दुकान से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ये जो ब्यूटी टिप्स हैं ये आपको बिल्कुल फ्री के अंदर आपको दिए जा रहे हैं। कोई भी किसी किस्म का 1 रुपया भी आपका नहीं लगेगा। इसके अंदर किसी भी क्रीम, सोप, ऐसी चीज़ का कोई भी इस्तेमाल आपको नहीं करना पड़ेगा। ये सिर्फ मुस्लिम्स के लिए वैलिड है। तो इस जो ब्यूटी टिप्स मैं आपको बताने लगा हूँ, मर्द और जन दोनों, मर्द और औरत दोनों इससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं और दोनों को इससे फ़ायदा और इस्तेफ़ादा हासिल हो सकेगा। वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। 3-4 टिप्स हैं, बहुत ही आसान है, हर बंदा कर सकता है, कोई भी इसके अंदर मुश्किल चीज़ नहीं है। सबसे पहले तो ये बात है कि ये जो टिप्स हैं ये सिर्फ नमाजी बंदे के ऊपर काम करेंगे। अगर बंदा बेनमाज है तो बिल्कुल भी ये काम नहीं करेंगे। इसके लिए नमाज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 5 वक़्त का आपको नमाजी होना चाहिए। और जब आप नमाज़ पढ़ेंगे तो ज़ाहिर है नमाज से पहले वुज़ू लाजमी तौर पे करेंगे। तो जो वुज़ू है इसके बारे में प्यारे पैगम्बर की हदीस है। अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं। सुनन इब्न माजा की 4282 नंबर हदीस है कि मेरी उम्मत के लोग, पैगम्बर ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग कल क़यामत वाले दिन इस हालत में आएंगे कि उनके वुज़ू वाले आज़ा चमक रहे होंगे और ये उनकी एक ख़ास पहचान होगी उम्मत मुहम्मद की। तो ये जो वुज़ू है न सिर्फ़ आपको आखिरत के अंदर एक ग्लो, एक ब्यूटी, एक नूर अता करेगा, बल्कि दुनिया के अंदर भी जब आप वुज़ू करते हैं तो वुज़ू के पानी को अपने जिस्म के साथ रहने दें। किसी भी कपड़े से या तौलिए से उसको साफ़ न करें। जब भी आप वुज़ू करें एक तो अच्छे तरीके से अज़ा को धोएं और अज़ा को धोने के बाद उस वुज़ू के पानी को ख़ुद ब खुद खुश्क होने दें। आपने खुश्क नहीं करना। वुज़ू का पानी जब आपके जिस्म पे रहेगा तो आप थोड़े ही दिनों के बाद आप देख लें, और इससे पहले की जल्द की हालत जो है वो आप देख लें, और जो इस वुज़ू के पानी को जल्द के ऊपर रहने की वजह से थोड़े दिनों के बाद आप देख लें, आपको वो वाज़ेह फ़र्क इस चीज़ के अंदर फ़र्क नज़र आएगा। इसी तरह नमाज आपने पढ़ ली, वुज़ू आप वैसे भी वुज़ू के अंदर रहें, लेकिन नमाज के लिए जब वुज़ू करें तो बहुत अच्छी तरह करें और पानी को खुश्क ना होने दें। वुज़ू भी आपने कर लिया, नमाज़ें भी आपने पूरी कर ली। उसके साथ आपने 2-3 अमल करने हैं। एक तो यह कि सूरतुल बकरा की तिलावत करनी है। सूरतुल बकरा की तिलावत क्यों करनी है? प्यारे पैगम्बर की हदीस मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद है। 22,146 नंबर हदीस है। प्यारे पैगम्बर ने फरमाया, हदीस बड़ी है, सिर्फ ये एक टुकड़ा बयान कर रहा हूँ कि सूरतुल बकरा को पढ़ा करो, उसकी तिलावत किया करो, कि बेशक इस सूरतुल बकरा की तिलावत करना बरकत का बाइस है और इसको छोड़ना हसरत का बाइस है, अफसोस का बाइस है। और इस सूरत की वजह से बातिल कुव्वतें आपके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती। शैतानी कुव्वतें, रूहानी कुव्वतों का जिनको नाम दिया जाता है वो रूहानी तो नहीं होती, शैतानी कुव्वतें ही होती हैं। तो वो चीज़ आपके ऊपर, कोई भी जादू है, जिन है, वो आपके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। आपके घर के अंदर सबसे पहली बात तो यह है बरकत आएगी। घर में बरकत आएगी, सेहत में बरकत आएगी, माल में बरकत आएगी, जिस्म के अंदर बरकत आएगी, खूबसूरती के अंदर, हुस्न के अंदर बरकत आएगी, आपके जिस्म के ऊपर ब्यूटी आएगी। हर लिहाज से ये सूरतुल बकरा बरकत का बाइस है और इसको छोड़ना अफसोस का बाइस है। आप इसको रेगुलर बेसिस पे थोड़ी थोड़ी जो है वो तिलावत करते रहें। इसकी तिलावत को छोड़े ना। रुकू 2 रुकू आप कम अज़ कम इसके पढ़ते रहें घर के अंदर बुलंद आवाज़ के अंदर। और इस वजह से जो है आपके साथ अगर कोई भी रूहानी मसला है जिसकी वजह से आप परेशान हैं तो वो भी इससे दूर हो जाएगा। तो आपने एक तो ये है कि इसके रेगुलर बेसिस पे आपने 1 रुकू 2 रुकू जितना आप आसानी से पढ़ सकते हैं, जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा है। ये आपने तिलावत करते रहना है। और फिर इस तरह पूरी सूरतुल बकरा के लिए आपने ये काम करना है कि पूरी सूरतुल बकरा आपने 7 से लेकर 10 दिनों तक आपने लगातार इस सूरतुल बकरा को पढ़ना है। एक ही वक्त में हर रोज़ पढ़ना है, एक मजलिस के अंदर बैठ के पढ़ना है। जब आपने अलिफ लाम मीम से शुरू कर ली तो आखिर तक आपने उठना नहीं है, ना ही किसी से बात करनी है।
2 رکعت پہلے نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد پوری سورۃ البقرہ کو پڑھ لیں، اور کسی ایسے وقت میں پڑھیں کہ جس وقت میں آپ روزانہ اسی ٹائم پہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور آپ کو اس ٹائم کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ یہ کم از کم 7 سے 10 دن زیادہ بھی کر سکتے ہیں، جتنا زیادہ آپ کو پریشانی کے اندر مبتلا ہیں اسی قدر ظاہر ہے جتنی بیماری سخت ہوتی ہے اس قدر ڈوز بھی ہیوی ہونی چاہیے، تو ہیوی ڈوز کرنے کے لیے آپ اس عمل کو دہرا بھی سکتے ہیں۔ 7 سے 10 دن کم از کم سورۃ البقرہ مکمل آپ نے پڑھنی ہے، ایک ہی مجلس کے اندر بیٹھ کے پڑھنی ہے، اس کے درمیان آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ تو اس وجہ سے کوئی بھی ایسا معاملہ ہے، گھریلو پریشانی ہے، کاروباری معاملہ ہے، رشتے کے حوالے سے آپ کا کوئی معاملہ ہے، رشتہ نہیں ہو رہا، کوئی بھی میری ماں بہن کسی حوالے سے رشتے کے حوالے سے پریشان ہے، کوئی روحانی مسئلہ ہے، کسی قسم کا بھی ایسی چیز ہے، کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس کی دوائیاں لے لے کے آپ کو کوئی رزلٹ نہیں مل رہا، شفا کی طرف آپ نہیں جا رہے، تو شفا کے راستے کی جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے یہ عمل کیجئے، سورۃ البقرہ مکمل تلاوت کیجئے ہر روز ایک ہی وقت میں بغیر کسی ناغے کے 7 سے 10 دن تک۔ پھر بعد میں آپ اس عمل کو دوبارہ دہرا بھی سکتے ہیں، تھوڑے دن وقفہ کر کے پھر دہرا لیں، تو یہ جتنا آپ اس کے اندر میٹھا ڈالیں گے اتنا ہی ظاہر ہے میٹھا ہوتا جائے گا۔ تو یہ سورۃ البقرہ کے ساتھ جو ہے اگر آپ تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں تو یہ تو بہت سونے پہ سہاگے کا کام کرے گی، کیونکہ رات کی جو نماز ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ رات کا جو نماز ہوتی ہے یہ تو ایک انسان کے نفس کو رونتی ہے، جب نفسانی خواہشات انسان کی کم ہوتی ہیں تو آٹومیٹیکلی انسان کے جسم کے اوپر اس کے بہت اچھے نتائج مرتب ہوتے ہیں، اور انسان کا جو جسم ہے وہ ایک متوازن ایک ترازو کے اندر آ جاتا ہے، اور سارے کا سارا جو اس کا نظام ہے وہ ایک توازن کے اندر آ جاتا ہے، اور اس کے اندر ظاہر آپ کی جلد بھی ہے تو جلد کے اوپر بھی بہت اچھے اثرات مرتب ہوں گے رات کی نماز سے۔ اس کے ساتھ پیارے پیغمبر کی جو کچھ دعائیں ہیں بیوٹی کے حوالے سے جب آپ وہ پڑھیں گے تو آپ ان دعاؤں کے پڑھنے کے بعد ریگولر پڑھنے کے بعد ایک وظیفے کے طور پر آپ اس کو پڑھیں، اور اس کے بعد آپ اپنی جلد کا اندازہ لگائیں اپنے جسم کا کہ کس قدر گلو اور خوبصورتی آپ کے جسم کے اوپر آئی ہے۔ تو حدیث مسلم کی ہے، کتاب صلاۃ المسافرین و قصرہا، حدیث نمبر 763 ہے۔ پیارے پیغمبر یہ دعا رات کی نماز میں یا رات کی نماز کے سجدوں کے اندر پڑھا کرتے تھے، تو یہ اس دعا کو آپ ویسے بھی صبح شام کم از کم ایک بار پڑھیں، اور اس کو جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے ان دعاؤں کو، جتنی دعائیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ تو صبح شام بھی کم از کم ایک بار پڑھیں، پھر ان دعاؤں کو وظیفے کے طور پر شامل کریں، 10 بار 20 100 بار جتنا بھی آپ زیادہ پڑھ سکتے ہیں ان دعاؤں کو آپ شامل کریں۔ تو ایک دعا ہے اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل کے اندر نور بھر دے، وفی سمعی نورا، اور میرے کانوں کے اندر نور بھر دے، وفی بصری نورا، اور میری آنکھوں کے اندر نور بھر دے، وعن یمین نورا، میرے دائیں طرف بھی نور کر دے، وعن شمال نورا، اور میری بائیں طرف بھی نور کر دے، وامامی نورا، میرے آگے بھی نور کر دے، وخلفی نورا، اور میرے پیچھے بھی نور کر دے، وفوق نورا، میرے اوپر بھی نور کر دے، وتحت نورا، اور میرے نیچے بھی نور کر دے، واجعل لی نورا، اور میرے لیے ہر جگہ نوری نور کر دے، او قال واجعلنی نورا، یا پیغمبر نے فرمایا کہ مجھے نور کر دے۔ تو یہ جو نور ہے دل کا، دماغ کا، آنکھوں کا، جسم کا، اوپر نیچے آگے پیچھے کوئی بھی ڈائریکشن اس دعا کے اندر چھوڑی نہیں گئی، ہر ڈائریکشن سے نور ہی نور آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو جسم ہے اس کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان میں اس جو عضو ہے اس کی جو کوالٹی ہے، جو خاصیت ہے وہ بڑھے گی، اس کے اندر برکت آئے گی۔ مثلا جیسے فی قلبی نورا، دل کے اندر نور، ایک تو یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر جو فاسد قسم کے خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ کم ہو جائیں گے، آپ کے اگر دل کی کوئی بیماری ہے تو وہ بھی اللہ پاک اس دعا کی برکت کی وجہ سے اس کے اندر شفا عطا کرے گا۔ اسی طرح کانوں کی اگر بہرا پن ہے یا کانوں کے اندر آپ کم سنتے ہیں تو وہ سماعت کے اندر اضافہ ہوگا۔
آنکھوں کے اندر نور یہ ہوگا کہ ایک آنکھوں کے اندر حیا آئے گا، آپ بے حیائی کے کاموں سے نفرت پیدا ہوگی، اور پھر آنکھوں کی جو بصارت ہے وہ بھی تیز ہوگی، بصیرت بھی آئے گی، دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے ہر طرف سے نور اللہ کے رسول نے مانگا ہے۔ تو یہ دعا آپ ریگولر پڑھ کے دیکھیں، وظیفے کے اندر شامل کر کے دیکھیں، اور پھر دیکھیں جو آپ کے جسم کے اوپر جو بیوٹی آتی ہے، جو نور اور ایک اٹریکشن آتی ہے، وہ کس قدر کتنی پیاری ہوگی۔ یہ تو تجربے کی بات ہے، آپ تجربہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک دعا پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت پیاری دعا ہے، میری سب سے پسندیدہ دعا ہے۔ یہ مسند ابو یعلا الموصلی کے اندر 5297 نمبر حدیث ہے، اور یہ موارد الزمان اور دوسری کتب حدیث کی کتب کے اندر یہ جو ہے دعا موجود ہے۔ اللہ کے رسول یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ پیارے پیغمبر فرماتے تھے، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، جتنے بھی معاملات ہیں میرے یا جو بھی حکم چلتے ہیں وہ صرف تیرے چلتے ہیں، میرے سارے جتنے بھی معاملات ہیں وہ تیرے ہاتھوں کے اندر ہیں۔ میں اللہ ہر اس نام کے ساتھ سوال کرتا ہوں جو تیرا نام ہے، جو تو نے نام اپنی ذات کے رکھے ہیں، یا اپنی کتاب کے اندر وہ نام نازل کی ہیں، یا اپنے رسول کو نام سکھائے ہیں، یا وہ نام جو تو نے اپنے پاس رکھ لیے ہیں کسی کو بھی نہیں بتائے، ان سارے ناموں کا واسطہ دے کر میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے، وجلاء حزنی وذہاب ہمی، اور میرے غم دکھ مصیبتیں ساری اس قرآن کی برکت کی وجہ سے مٹا دے۔ اب اس کے بعد پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ الا اذهب اللہ ہمہ وابدلہ مکانہ فرحا، اس دعا کی وجہ سے اللہ سارے غم دور کر دے گا، اور اس کی وجہ اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی جگہ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے گا، غم خوشی کے اندر تبدیل ہو جائیں گے۔ یہ واحد دعا ہے جس دعا کے اندر اتنی بڑی بشارت دی گئی ہے کہ اگر آپ یہ دعا پڑھتے ہیں تو اس دعا کے بدلے میں آپ کے غم دکھ مصیبتیں خوشیوں کے اندر تبدیل ہو جائیں گی۔ یہ نہیں کہ صرف دکھ کم ہوگا، دکھ ختم ہوگا، پریشانی بیماری ختم ہوگی، بلکہ اس کی جگہ میں اگر بیماری ہے تو صحت آ جائے گی، دکھ ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے تو اس کے بدلے میں خوشحالی آسودگی آ جائے گی، خوشی آ جائے گی۔ تو کتنی پیاری اور عظیم یہ ایک رب العالمین کی طرف سے انعام ہے اپنے بندے کے لیے۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو ہر بندے کو یہ دعا سیکھنی چاہیے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دعا سیکھیں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا ہاں، جس بندے نے بھی اس دعا کو سنا ہے لازمی طور پر اس کو یہ دعا سیکھنی چاہیے اور پڑھنی چاہیے۔ پھر یہ جو آپ نے عمل کرنے ہیں، یہ جو دو دعائیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ایک تو سورۃ البقرہ ہے سب سے پہلے، اس سے پہلے کیا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وضو کر کے اس کا پانی جسم کے اوپر چھوڑ دینا ہے، نماز پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے۔ سورۃ البقرہ کی ویسے ریگولر 10-20 آیتیں ہر روز پڑھنی ہے، لیکن جو ہے مہینے میں 7 یا 10 دن آپ نے ایک ایسا عمل کرنا ہے کہ جس کے اندر آپ نے پوری سورۃ البقرہ کسی بھی وقت میں پڑھنی ہے، ایک ہی محفل کے اندر پڑھنی ہے۔ پھر اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں تو یہ اس سے اور زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ پھر یہ جو دعائیں دو میں نے بتائی ہیں ان کو وظیفے کے اندر آپ شامل کر لیں تو یہ جو ہے اور زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ لیکن یہ پڑھنا آپ نے، یہ جو دعائیں ہیں یہ ریگولر پڑھنی ہے، یہ نہیں کہ ایک دن پڑھ لی پھر دیکھا کہ بھائی یہ کام نہیں کر رہی تو آپ نے چھوڑ دینا ہے، نہیں، بلکہ پیارے پیغمبر کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر 783 نمبر، ان احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کا وہ عمل محبوب ہے جو ہمیشہ کے لیے ہو چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو میں اور بھی بہت زیادہ چیزیں ہیں، اگر قرآن پورے کا پورا جو ہے اس کا بھی یہی فائدہ ہے جو میں آپ کو سورۃ البقرہ کا بتا رہا ہوں۔ پیارے پیغمبر کی بہت ساری ایسی دعائیں ہیں، صبح شام کے اذکار ہیں، ان سب اذکار کے اندر بھی یہ چیزیں شامل ہیں، لیکن بہت زیادہ چیزیں میں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا کہ زیادہ چیزوں کے اوپر عمل کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے،
تو یہ جو دعائیں ہیں، 2 دعائیں ہیں ساری، تو یہ آپ ریگولر پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو عمل تھوڑا ہے، لیکن آپ اگر اس کو مستقل طور پر کریں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دعائیں دونوں میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو ویڈیو کو پاس کر کے آپ سن سکیں اور اس کو یاد کر سکیں۔ پہلی دعا ہے جو مسلم کی 763 نمبر حدیث میں ہے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا وامامی نورا وخلف نورا وفوق نورا وتحت نورا واجعل لی نورا یا واجعلنی نورا، یہ دونوں لفظ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو دوسری دعا ہے مسند ابو یعلا موصلی کی، وہ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ تو اس کی تفصیل پہلے میں نے آپ کو بتا دی ہے، یہ 2 دعائیں ہیں۔ اس کے ساتھ تہجد کی نماز آپشنل ہے، اگر آپ پڑھیں تو بہت زیادہ بہتر ہوگا، اور سورۃ البقرہ اس کی تلاوت مستقل بنیادوں پہ بھی، اور پوری سورۃ البقرہ یہ مہینے کے اندر چند ایام 7 سے 10 ایام آپ یہ عمل کر کے دیکھیں۔ کسی بھی معاملے میں آپ پریشان ہیں تو آپ کو انشاءاللہ بہت بڑی سے بڑی پریشانی آپ کی وہ دور ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ استغفار کی کثرت بھی ہونی چاہیے، درود پاک بھی انسان کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد زیادہ کرنا چاہیے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں صبح و شام کے اذکار، اس کے اندر اگر آپ شامل کر لیتے ہیں تو یہ ایک سے کے ساتھ دوسری چیز آپ جتنی بھی ملاتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ صرف میں نے آپ کو بیس بتا دی ہے کہ اس بیس کے اوپر آپ نے کسی بھی کوئی قسم کی پریشانی ہے، اپنے جسم کے حوالے سے پریشان ہے، بیماری کے حوالے سے، گھر کے حوالے سے، کسی بھی معاملے سے پریشان ہے، تو یہ عمل سورۃ البقرہ والا کر کے دیکھیں۔ جسم کے گلوں کے لیے یہ 2 دعائیں خوبصورتی اور بیوٹی کے لیے اذکار کے اندر شامل کر کے دیکھیں، اور پھر آپ انشاءاللہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد جب آپ یہ عمل شروع کریں گے تو آپ مجھے 2 یا 3 ہفتوں کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہے، اور انشاءاللہ آپ جو ہے اس معاملے کے اندر بہت زیادہ آپ کو خوشی محسوس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، اور ساری جتنی بھی پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں ہیں، اللہ قرآن کی برکت کی وجہ سے ہمارے گھروں سے ختم فرما دے، ہمارے بیماروں کو اللہ شفا دے، جو کسی بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔